अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन व हज़रात, आज डिबेट एट 8 पे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं। मुल्क के मौजूदा सियासी मंजरनामे पर बात होगी। आज एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पाकिस्तान में जब फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें हर शख्स जो है वो ढूंढने की कोशिश करता है कि मौजूदा सियासी मंजरनामे के हवाले से क्या है। इस हवाले से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कुछ बहुत ही अहम सवालात के जवाबात मिलते हुए नजर आते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जो फैज़ हमीद साहब, साबिक DGI, उनके ट्रायल के हवाले से बहुत सारे सवालात लोगों के जहनों में मौजूद थे। कुछ सवालात के जवाब दिए हैं। फैज़ हमीद के ट्रायल के हवाले से क्या कहा, सुनिए। पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम एक इंतहाई जामे, शफाफ और मजबूत अमल है। इल्जामात की बजाय ठोस शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर काम करता है। 12 अगस्त 2024 को ISPR की जानिब से जारी करदा इलामिये में टॉप सिटी केस में रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त मौसूल हुई। ठोस शवाहिद पर मुबनी तफसीली इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात की खिलाफ वर्जियां की हैं। मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर के हवाले से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाकयात भी सामने आए हैं। अब ये अपने तौर पर एक बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड मामला है कि पाकिस्तान की फौज के और फिर ISI के साबिक सरबराह के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो रही है और फिर बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल है कि जब ये कार्रवाई होगी तो साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को क्या हकूक हासिल होंगे? क्या उनको अपनी मर्जी का वकील करने का, अपील करने का, इस केस को लड़ने का हक हासिल होगा या नहीं? इस हवाले से क्या कहा गया वो भी सुनिए। जो हमारा मिलिट्री का सिस्टम है, कोर्ट मार्शल का या लीगल सिस्टम है, ये बिल्कुल बड़ी सूरत से काम करता है, लेकिन जो कानूनी और इंसाफ के तकाजे हैं वो मुकद्दम है। तो जिसका भी कोर्ट मार्शल होता है उसको फेयर ट्रायल के, वकील करने के, गवाह पेश करने के, जिरा करने के, सबूत पेश करने के और अपील करने का ये तमाम हक हासिल होते हैं। इसलिए इस पे कोई हतमी टाइम फ्रेम नहीं रखा जा सकता। मैं आपको ये बता दूं, जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। पाकिस्तान की पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटीज़ ये बताती हैं कि जितना भी सियासतदान ये कहें कि वो कहीं से डिक्टेशन नहीं लेते या फिर उनके मामलात में कोई मुदाखलत नहीं करता, ये इल्ज़ामात हर वो पार्टी जो अपोजिशन में मौजूद होती है वो फ़ौज के सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात भी लगाती है और हुकूमत जो है वो इस हवाले से डिफेंड करती हुई नज़र आती है। लेकिन फ़ौज के सियासत के हवाले से जो गुफ्तगू है उसके बारे में क्या कहा वो भी सुनिए। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। फौज का हर हुकूमत के साथ पेशा वाराना और सरकारी ताल्लुक होता है, जिसको आइन और कानून के कवादो ज़वाबित में मुनासिब तौर पर बयान किया गया है। ये बात जानना अहम है। अगर फौज में कोई शख्स अपने जाती मफादात के हसूल के लिए काम करता है या अपने जाती फायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फवाद चौधरी साहब, आपने एक ट्वीट किया, आज की DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इंदिया मिलता है कि फौज सियासत के मैदान कारज़ार को सियासतदानों पर छोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। कहते हैं एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपकी ये अंडरस्टैंडिंग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, या कौन सी ऐसे नुकात हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिससे आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई? सबसे पहले तो देखना, इमरान खान ने मैं ख्याल 2 हफ्ते पहले ये बात कही कि फ़ौज जो है वो सबकी है और आर्मी चीफ जो है वो न्यूट्रल हो जाए, और बाद में उमर अयूब ने भी बाहर आके ये बात जो है वो की। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे कह लें कि अहम लाइन मुझे तो यही लगती है कि जो DGI ने भी इसी लाइन को दोहराया है और कहा है कि फ़ौज जो है वो बतौर इदारा एक उसकी अपनी फंक्शनैलिटी है और हम न्यूट्रल हैं और हमारा किसी पार्टी के लिए या किसी एक फ़र्द के लिए कोई ख़ास हमदर्दी हमारे यहाँ नहीं है। ये एक जो है वो पॉजिटिव है। दूसरा, सच्ची बात है, एक तवील अरसे बाद 9 मई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था।
تیسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل اوپر ٹیررسٹ بھی نہیں تھے. ڈیجیٹل ٹیررسٹ بھی نہیں تھا. پھر یہ بھی نہیں تھا کہ یہ اپنا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈائریکٹ ہٹ نہیں تھی, بلکہ جب ان کے اوپر سوال ہوا کہ عمران خان کا ہوگا تو انہوں نے پہلے میں تو کہہ دیا کہ ہیپیتھیٹیکل ہے, اور میں اس کا جواب انہوں نے اوائڈ کیا, نہیں دیا. تو یہ 3-4 چیزیں تو بڑی مثبت تھیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگلی لائن وہ نہ کہتے تو زیادہ بہتر تھا کہ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. یہ لیکن دیکھیں وہ جو گفتگو تھی دونوں معاملات پہ, ایک جنرل باجوہ کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ کچھ بھی کر رہا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ اس وقت کے چیف اور یہ سب شامل ہوں گے. میں یہ ذرا سنوائیں پروڈیوسر صاحب, عمران خان کے فوجی ٹرائل اور جنرل باجوہ کے حوالے سے جو سوال تھا اس پہ کیا جواب دیے. آئی ایس آئی کا ایکٹ باس ہوتا ہے, وہ کون ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم کا تو ذکر نہیں کیا. احتساب کا عمل ہے نا, وہ بالکل شفاف ہے, سخت ہے, کڑا ہے, بٹ اٹ ڈز ناٹ ورک آن ایلیگیشنز. وہ ثبوت و شواہد پہ کام کرتا ہے, یہ نہیں کہ الزامات پہ کام کرتا ہے, وہ ثبوت و شواہد ہوتے کے اوپر کام کرتا ہے. کہ اس میں اگر کوئی بھی فرد, چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو, کسی بھی رینک پر ہو, اگر وہ قواعد و ضوابط اور قانون کے باہر جاتا ہے تو فوج کا جو سسٹم ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا اور باقی جو ڈسپلن کا سسٹم ہے, یہ اس کو واپس قانون کے قاعدے میں لے کے آتا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں, دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپنڈ, کہ کوئی باہر گیا تو واپس اسے لے کے آیا. فواد چودھری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اب جو عمران خان کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے پی ٹی آئی بھی اس خدشے کا اظہار کر رہی تھی, خان صاحب خود یہ بات بار بار میڈیا کے ساتھ جتنی بھی گفتگو ہوئی اس میں یہ بات کہی, آپ کو لگتا ہے اٹس آف دا ٹیبل ناؤ؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بات لمبی کر دی نا, جس سے کہ تجزیے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں کہ نہیں, جو نون لیگ کی تو ایک خواہشوں کی تعداد ہی بڑی زیادہ ہے نا. وہ کہتے ہیں عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو, ثاقب نثار کو بھی اریسٹ کر لیں, باقی جو چیف جسٹس ہیں ان کو بھی اریسٹ کر لیں, اس کے بعد 1.5-2 کروڑ ووٹر جو پی ٹی آئی کا ہے ان میں سے تقریباً 30-40 ہزار کو پھانسیاں دے دیں, باقیوں کو جیلوں میں ڈال دیں, پھر ہم اچھی حکومت کر لیں گے. نون لیگ کا تو ایک بڑی اچھی فلسفی ہے نا جس کے اوپر وہ حکومت کرنا چاہتی ہے. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ آج کی پریس کانفرنس کو مثبت لینا چاہیے, اور ایک جو فوج نے ایک اپنے آپ کو پہلی بار ان چیزوں کے سے اپنے آپ کو فاصلہ کرنے کی کوشش کی ہے, اس کی جو ہے وہ تحسین کرنی چاہیے تاکہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں اور ہم آگے اس میں جو ہے وہ بڑھ سکیں. اسٹیبلشمنٹ ماحول بنا سکتی ہے پاکستان میں. الیکشنز کے بعد جو یہاں پہ بٹرنیس ہے, جو یہاں کڑواہٹ ہے پورے سسٹم میں, اس کو ختم کرنے میں فوج ہی کا رول ہے کہ وہ اس کو کم کرے, اور آج کی پریس کانفرنس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کڑواہٹ کو کم کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے. اور اس میں میرا یہ خیال یہی ہے کہ عمران خان کی, دیکھیں ملٹری ٹرائل کا عمران خان کو کیا نقصان ہے, مطلب یہ عمران خان کو کے اوپر پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے اوپر کیا قیامت ہو جائے گی اگر ملٹری ٹرائل ہو جائے گا. تو کیونکہ یہ جو اس وقت ملٹری ٹرائل ہے کیا, ملٹری ٹرائل میں صرف ایک ہے کہ جی وہ پروسیڈنگز خفیہ ہوتی ہیں, پتہ نہیں چلتی, یہی ہے نا. باقی جو بھی نیب کے جج بیٹھے ہوئے ہیں یا پہلے جنہوں نے سزا سنائی ہے وہ بیچارے کتنے قضات تھے, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, وہ بھی کہاں سے جو ہے وہ جو ہے, بلکہ یہ تو پھر بھی کوئی میجر کرنل ہوگا, وہ تو صوبیدار جو اس لیول کے اوپر بیچارے جو ہے اس لیول کے اوپر سنتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لہٰذا سزا جو ہے نا انڈیپینڈنس آف ٹرائل تو پہلے ہی نہیں ہے, تو اب خفیہ ہو جائے گا. خفیہ میں تو دیکھیں آپ نے جو کلبھوشن جادیو تھا اس کو آپ نے ملٹری جب کورٹ نے اس کا ٹرائل کیا تو انٹرنیشنل کورٹ نے اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا, آپ اس کو نہیں کر سکے. عمران خان کو ملٹری ٹرائل میں کے لے جانے کا اگر میں آرمی کو یا اپنے فوج کے جو لوگ ہیں ان کو ایڈوائز کر رہا ہوں تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ملٹری میں لے جائیں. اس کی وجہ کیا, آپ نے پی ٹی آئی کو بین کرنے کی بات کی, آپ کے اوپر کہاں سے پریشر نہیں آیا. پاکستان اس وقت ایک ایج کے اوپر کھڑا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اوپر. اگر آپ کو آئی ایم ایف پروگرام نہیں ملتا آپ ڈیفالٹ کر گئے. شہباز رانا نے تو لکھا ہے کہ آپ پریکٹیکلی تو ڈیفالٹ کر چکے ہیں, لیکن آپ کو ہر حالت میں $7 ارب کا پروگرام ہے وہ آپ کو چاہیے. اب اس کے لیے ویسٹرن بلاک کے کچھ قوانین ہیں. اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان امپورٹنٹ ملک تھا, افغانستان سے لڑ رہے ہیں, اسامہ بن لادن کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے قانون کو ریلیکس کر دیتے ہیں. پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے, وہ قانون ریلیکس کر دیتا ہے. اب اس وقت کانگریس کی آپ نے دیکھ لیا ہے 307 لوگوں کی وہاں پہ 348 لوگوں کی ریزولوشن آئی ہوئی ہے ادھر پاکستان میں جمہوریت کے اوپر کنسرن 367 368. اب وہ
اس ریزولوشن کی موجودگی میں عمران خان کو آپ ملٹری ٹرائل پہ لے جائیں گے. امریکہ پریزیڈنٹ جو بھی ہو, چاہے وہ کیملا ہیرس ہوں, چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں, ناممکن ہے ان کے لیے پاکستان کا ویور. آپ مجھے انٹرنیشنل پریشرز تو بتا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, برطانیہ سے لے کے, امریکہ سے لے کے, کانگریس سے لے کے, IMF سے لے کے, اس تمام سچویشن میں آپ کی بات پریکٹیکل نظر آتی ہے. لیکن ایک ملک میں وزیر دفاع ہے, خواجہ آصف ان کا نام ہے, کاغذوں کے مطابق وہ چیف ہیں ان سب کے. نوکیا 3310 وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کا سیاسی کنکلوژن یہ ہے کہ ٹارگٹس دینے والا 9 مئی کے فیض حمید تھا, ماسٹر مائنڈ اس میں فیض حمید تھا, عمران خان کے ساتھ رابطے میں تھے. عمران خان اب بھی دنیا کے محفوظ ترین فون نوکیا 3300 کے ذریعے رابطے میں ہیں, فیض حمید کے ساتھ رہے ہیں جب تک وہ انڈر کسٹڈی نہیں گئے. دیکھیں اس میں ایک تو دیکھیں نا, خواجہ آصف صاحب اور احسن اقبال کو نواز شریف کی طرف سے ٹاسک ملا ہوا ہے کہ آپ نے جو عمران خان کے خلاف ایک سخت لائن رکھنی, اور میرا تو خیال ہے کہ عمران خان اور نواز شریف دونوں ایک بڑی شارپ پالیٹکس کر رہے ہیں. نواز شریف نے رانا ثناء اللہ کو کہا ہوا ہے کہ آپ مذاکرات کریں, عمران خان نے محمود اچکزئی کو کہا ہوا ہے کہ آپ مذاکرات کریں, اور عمران خان خود بھی اور پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم ان سے بات چیت کریں. اور نواز شریف نے اپنے 2-3 وزیر لگائے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم ان سے بات کریں. تو بات چیت آگے بڑی پازیٹیو ہوئی تو بھی کریڈٹ لے لیں گے, نہیں ہوئی تو بھی کریڈٹ لے لیں گے کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے. تو اٹس اے شارپ پالیٹکس, تو اس کا ایشو نہیں ہے. لیکن خواجہ آصف صاحب جو ہے اتنی فنی باتیں کر رہے ہیں آج کل کہ مطلب ایک کمپنی ہے جس کا نام ایپل ہے, ایک کمپنی ہے جس کا نام سیمسنگ ہے, ایک کمپنی ہے اور دنیا میں موٹرولا, اور کسی زمانے میں وہ بلیک بیری بھی آیا کرتا تھا, بلیک بیری آ کے ختم ہو گئی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ کمپنیاں جو ہے نا, ان کا ایک بجٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں R&D بجٹ, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بجٹ, وہ بلینز ڈالرز کے ہیں. اگر وہ انہیں پتہ لگ جائے کہ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ نوکیا 3300 اصل میں سب سے محفوظ فون ہے, تو وہ تو اپنے آپ کو مٹی کا تیل لگا کے آگ لگا لیں گے. تو یہ ایسے ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ایک صاحب آ گئے جنہوں نے کہا میں پانی سے گاڑی چلا دیتا ہوں. تو وہ خواجہ آصف صاحب ابھی اس لیول پہ آئے ہوئے ہیں جو اس مکینک کی باتیں کرتے ہیں نا کہ اچھا وہ ملک کے وزیر دفاع ہو سکتا ہے, ان کو کسی نے بریفنگ دی ہو. نہیں, میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں ایسے ایسے لطیفے ہوئے ہیں. میں نے اپنی یہ پہلے میں نے لکھا بھی تھا نیک ڈاٹس کا, یہ بھی اس میں نے لکھا تھا کہ جب یہ پانی کی گاڑی آئی نا تو یہ میں اس وقت کیبنٹ منسٹر تھا, جونیئر تھا گیلانی صاحب کے ساتھ, تو وہ کیبنٹ میں آ گیا. اب وہ وہاں پہ کہیں وہ خورشید شاہ صاحب کہیں کہ جی اس کو 5 کروڑ روپیہ دے دیں, اور پتہ نہیں یہ پیٹرول پمپ تھا یہاں پہ, وہ بھی اس کو دے دیں تجربوں کے لیے. تو میں نے ان کو یہاں سپورٹس کمپلیکس میں ٹیسٹ ڈرائیو بھی کر کے دکھائی. میں نے عرض کیا کہ سر بات یہ ہے کہ یہ ایک کمپنی ہے فریری, مرسیڈیز, ٹویوٹا, ہونڈا, ان کے R&D بجٹ پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے. اگر یہ پانی سے چلنی ہوتی تو پہلے ان کو جو ہے وہ ٹیسٹنگ ہو جاتی. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ پانی سے بھی کبھی جو ہے چل سکتے. اینی وے پاکستان میں اس طرح کے جو ہے نا تماشے وہ لگ بھی جاتے ہیں اور سیریس بھی ہو جاتے ہیں. کیا کیا یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ جو یہاں پہ تماشے لگے. یہ ذرا سمجھائیں کہ خان صاحب کی طرف سے یہ کہنا, سوری صرف ایک کہ پاکستان کے وزیر دفاع کا یہ کہنا کہ نوکیا 3300 دنیا کا سیفسٹ فون ہے, پاکستان میں اس کے پاکستان کا عالمی سطح پہ کافی مذاق بھی بنے گا, کیونکہ آخر خواجہ صاحب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بھی انچارج ہیں, ہمارے ساری ایجنسی کے بھی انچارج ہیں. پوچھ لیتا ہے بندہ کسی سے اس طرح کی بات کرنے سے پہلے. پوچھ لیتا ہے. اچھا مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, فواد صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.